नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। प्रोग्राम बहार इल्म में खुशामदीद। जामिया अनिसुल मदारिस सक्खर के ऑफिशियल पेज से इस वक्त हम लाइव हो रहे हैं और सिलसिला बहार इल्म आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जो कि जामिया के इसी पेज से हर हफ्ते को रात 10 बजे तक 11 बजे नशर किया जाता है, जिसमें हम लेकर आते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत। और हमारे साथ होते हैं उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नौमान हनफी दामत बरकातुहुल आलिया, जो मुंतखब मौजू पर लब कुशाई फरमाते हैं और आप हजरात के सवालात के जवाबात भी देते हैं। हमारे साथ सक्खर के मशहूर और मारूफ सनाखा हजरात इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, जिनसे आप हमदे बारी ताला नाते रसूल मकबूल और मनाकिब समात करते हैं। आज हमारे साथ मेहमान सनाखा मोहम्मद अहसन रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं, क्योंकि ये हमारे पुराने सक्खर के हैं, इसलिए मेज़बान मेरे ज़ुबान से निकल गया। हमारी सक्खर की महफ़िलों की रौनक बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छी आवाज़ से नवाजा है। अनकरीब आप इनसे हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को शेयर करना मत भूलिए। सवालात हों तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर अगर दिया गया हो तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से किया जाता है। मैं अपने मेहमान मोहम्मद अहसन रज़ा कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि हमदे बारी ताला से आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या काफी टाइम से ये हम नहीं पढ़ी, तो आज ही कहा है इससे आगाज करो। कैसे रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। इफ्तार कराएगा, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। वो हज पे बुलाएगा, वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन
بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، عمر کر دے آنا مقدر، نسلوں کو ایک مدینے جانا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق دیکھوں کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محمد احسن رضا قادری جو حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی حمد سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد اور نظریات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا عقیدہ تو توحید کا رکھا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے اپنا سر مبارک کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکایا، نہ بچپن میں نہ بالغ ہونے کے بعد۔ یہ عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک رکھا۔ اور علامہ اقبال نے بھی ایک شعر کہا ہے جو ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، واقعہ میں بیان نہیں کرتا، کہ پروانے کو ہے چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ تھا کہ سب کچھ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اپنا تن من دھن مال سب کچھ، جان مال اولاد سب کچھ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس پر قربان کر دیا۔ یہ عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور نظریہ بھی تھا کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی رسول اللہ علیہ السلام پر اپنا سب کچھ نشاور کر دیا۔ اس عنوان پر ان قریب استاد محترم مزید گفتگو فرمائیں گے۔ ہم نعت کی جانب چلیں گے، بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں گے ہمارے مہمان احسن رضا قادری صاحب، اس کے بعد استاد محترم کا بیان ہوگا۔ مفتی صاحب ایک کلام پیش کر رہا ہوں، یہ بھی پہلی بار اللہ قبول فرمائے۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی، الٹی چال چلتے ہیں دیوانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی، ارے چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی گفتار کریں گے، چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی گفتار کریں گے، ہم پہ
ابرار کریں گے۔ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا۔ کیوں؟ ارے ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم بے کرم سید ابرار کریں گے، ہم بے کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم بے کرم سید ابرار کریں گے۔ اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، عام لوگوں کی بات نہیں ہوگی، اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً۔ ارے اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، ہم بے کرم سید ابرار کریں گے، ہم بے کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم بے کرم سید ابرار کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کا کرم ہوگا اور ہے، الحمدللہ سنیوں پر تو ہے ہی۔ رسول اللہ علیہ السلام کا کرم جو آج ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں حضور کے سچے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، بلا تاخیر میں استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آج کے عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت کیا کہ آج کی ہماری اس نشریات کا مشک بار موضوع ہے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد و نظریات۔ آج اہل سنت والجماعت جن عقائد پر کاربند ہیں اور جو معمولات اہل سنت ہیں، یہ وہی معمولات ہیں، وہی عقائد اور نظریات ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء پیکر صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر قرآن بھی شاہد ہے، احادیث طیبہ بھی ناطق ہیں، امت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کا اجماع بھی ہے، اور خود حضور نے بھی فرمایا کہ اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ تو ہم جس صحابی کی پیروی کرتے ہیں، جس صحابی کے عقائد و نظریات کو فالو کرتے ہیں، وہ افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے نظریات، ان کے عقائد کیا تھے؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا۔ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہوگا، رب سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم دیا۔ یہی نظریہ، یہی عقیدہ اور یہی سوچ افضل البشر بعد الانبیاء
خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جناب صدیق اکبر نے ایک خواب دیکھا کہ ان کی گود میں چاند اتر آیا۔ ایک راہب کے پاس اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے گئے، اور اس نے سارا کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ قریش سے ہیں، ہاشم سے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ذکر کی، اور کہا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور تم اس کے ساتھی اور رفیق بنو گے۔ جب مکہ واپس آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے بتایا کہ تمہارا دوست ایک نئے دین کا آغاز کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول کہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا کہ مکہ کے سردار آپس میں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں۔ تو یہ ضرور کتابوں میں آتا ہے چونکہ یہ ایک واقعہ ہے، اگرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے بغیر تردد کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی۔ حضور نے خود فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے اسلام لانے میں توقف کیا، تردد کیا، انتظار کیا، سوچ بچار کیا۔ ابو بکر وہ واحد شخص تھے کہ میں نے جب ان پر اسلام کو پیش کیا انہوں نے فوراً بغیر تشکک کے، تردد کے، توقف کے ایمان اور اسلام کو قبول کیا۔ لیکن چونکہ ایک واقعہ یہ ملتا ہے، اس جانب میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ نبی کے پاس کوئی محیر العقل کوئی چیز ہوتی ہے، عقل کو حیران کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کے نبی اور رسول ہونے پر دال ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میں تمہیں وہ تعبیر نہ بتلاؤں جو تمہیں فلاں جگہ پر پادری اور راہب نے بتلائی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابھی ملاقات ہو رہی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اس کی خبر دے رہے ہیں، اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بتانے کی بات یہی ہے کہ حضور نے وہ جو بات ہو چکی تھی، ماں کان کا جو علم تھا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ یوں ہی جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال قریب ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جو میری جائیداد ہے وہ میرے 2 بیٹوں اور میری تمہارے علاوہ جو 2 بیٹیاں ان میں تقسیم کرنا شریعت اسلامیہ کے مطابق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں کہ ابا جان میری تو صرف ایک بہن ہے اور 2 بھائی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ 2 بہنیں اور 2 بھائی، ان میں جائیداد کو تقسیم کرنا، بہن تو ہے نہیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تمہاری سوتیلی ماں ہے حبیبہ وہ حاملہ ہیں اور ان سے ایک لڑکی پیدا ہوگی، اس کو وراثت میں سے حصہ دینا۔ اور اس کے بعد اس سے وہ لڑکی پیدا بھی ہوئی اور اسے حصہ بھی ملا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتلایا، یہ آپ کی کرامات میں سے ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ما یکون کی خبر دی، جو ما بعد ہوگا اس کی آپ نے خبر دی۔ دوسرا اہل سنت والجماعت کا اور ہمارا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ کہ اللہ اور رسول ہم مسلمانوں کے لیے کافی ہیں، یہ قرآنی عقیدہ ہے، اور یہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ۔ قرآن نے بھی کہا ما اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ ان منافقوں کو برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ بے شمار قرآنی آیات ہیں جو اللہ اور رسول کو اکٹھا کرتی ہیں، ملاتی ہیں۔ قرآن نے تو اس کا انکار بھی کیا جو تفریق کرتے ہیں، ان الذین یفرقون بین اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ سنی مسلمان وہ ہیں جو اللہ اور رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہاں رب خالق ہے، حضور مخلوق ہیں، یہ اپنی جگہ، رب معبود ہے، حضور عابد ہیں، یہ اپنی جگہ، لیکن بہت ساری چیزوں میں چونکہ حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں،
تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر فضل اور عنایت بھی فرماتے ہیں. یہی صدیقی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اپیل کی کہ اس جہاد کے لیے مال لے کر آئے، تو ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مال، اپنا جو بھی ان کا چیزیں تھیں وہ لے کر آئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سب کچھ لے آئے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت بھی کیا کہ ما ابقیت لأہلک، کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتلایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. یہی ہمارا عقیدہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور رسول کافی ہیں، اللہ اور رسول کارساز ہیں. اور یہ جو لوگ سنی مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ ہی کافی ہے، تو ان سے کہا جائے کہ بھائی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور کہو کہ تم مسلمان ہو گئے. دائرہ اسلام میں بھی انسان اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار نہ کر لے. تو صدیقی عقیدہ یہی ہے، صحابہ کا نظریہ عقیدہ یہی ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کارساز ہے. یہ صدیقی نظریہ. آج بھی ہم اپنی محافل میں بات بات پر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل، اللہ اور اس کے رسول کی عنایت. تو یہ جو جملہ ہے یہ صدیقی نظریہ ہے، صدیقی عقیدہ ہے. یوں ہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، اپنی مبارک قبر میں موجود ہیں، امت کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں، امتی درود پڑھے حضور سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں. یہی عقائد، یہی نظریات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں لے جانا اور جا کر درود و سلام پڑھنا، اور درود و سلام پڑھنے کے بعد میری جانب سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرنا کہ آپ کا دوست آپ کے قریب میں آنا چاہتا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو آپ کو یہاں داخل کیا جائے. اور آپ نے وصیت جن کو کی انہیں کہا تھا کہ اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ سے آواز آ جائے، اشارہ مل جائے تو مجھے وہاں دفنا دینا، ورنہ تم مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفنا دینا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا اور آپ کو روضہ کے باہر رکھا گیا اور درود و سلام پڑھا گیا، اور درود و سلام پڑھنے کے بعد جناب صدیق اکبر کی وصیت کا ذکر کیا گیا کہ آپ کے دوست آپ کے قرب میں، آپ کے قریب میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں. تو یہ سارے سیرت نگاروں نے اور محدثین نے لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضے سے آواز آئی کہ دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو. تو یہ صدیقی عقیدہ تھا کہ ایک تو حضور کے روضے کے باہر درود و سلام بھیجنا، حضور سنتے بھی ہیں، حضور کو مخاطب بنانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غلام، آپ کا عاشق، آپ کا دوست آپ کے قرب میں جگہ چاہتا ہے. پھر یہ حضور نے ان کی بات کو سنا بھی، جواب بھی دیا، فریاد رسی بھی کی. وہ جو مدد چاہتے تھے، حضور کے قرب میں جگہ چاہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز اور ندا دے کر ان کی فریاد رسی کی. تو یہی ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ ہم سنی مسلمان یہاں بیٹھ کر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت طاقت سے حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور ہماری فریاد رسی بھی کرتے ہیں. یوں ہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعظیم اور تکریم ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا عملی مظاہرہ کیا. جو بعض نام نہاد مسلمان کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہم سنی مسلمان تو کہتے ہیں کہ جب تک نماز میں حضور کا خیال نہ آئے نماز کامل نہیں ہوتی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ، عقیدہ
اور آپ کی سوچ یہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی اساس ہیں، دین کی اصل ہیں، جان ایمان اور اصل ایمان ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ، حضور سید عالم کسی جگہ تشریف لے گئے اور ایک حضور کے وصال ظاہری کے قریب کا موقع بھی یہی بنتا ہے کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت تصفیق جائز تھی غالباً کہا جاتا ہے، تو تصفیق بھی کی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہو رہے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم بھی دیا، اشارہ بھی فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پر قائم رہیے اور نماز کو جاری رکھیے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، نماز کو مکمل فرمایا، اور بعد میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت بھی کیا کہ ابو بکر، جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ نماز کو جاری رکھیے، مصلی امامت پر کھڑے رہیے، آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ وہ اللہ کے نبی پر سبقت کرے اور ان کا امام بنے، ابو بکر کی یہ مجال نہیں۔ تو صدیقی عقیدہ یہی تھا کہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، یعنی عبادت، اور ہم نے ایک ٹرانسمیشن اور نشریات اسی پر کی تھی کہ اطاعت اور بندگی ہے ہی اس اسلوب کو اختیار کر کے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا ہو، وہ عبادت، وہ بندگی۔ ہم تو کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ ہم تو اس برے مذہب پر لعنت کرتے ہیں جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم شرک ٹھہرے۔ تو لوگ تو یہاں تک کہا کرتے ہیں کہ حضور کا نماز میں خیال ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی مظاہرہ کیا تعظیم تکریم مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کا، حضور کو دیکھا بھی اور حضور نے حکم بھی دیا، لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت کو چھوڑ دیا، نماز میں حضور کی تعظیم کی، حضور کی تکریم کی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی بندگی ہے، عبادت ہے، وہ بغیر حب مصطفیٰ ہو وہ رب کے دربار میں محبوب و مقبول نہیں۔ ایسے ہی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہو، بھلے فرض نہ ہو، بھلے واجب نہ ہو، لیکن وہ رب کو محبوب ہے، رب کو پسند ہے۔ مشہور واقعہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پر ہے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکتوب دیا تھا اور کہا تھا کہ اس پر کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لکھوا کے لے کر آؤ۔ بعض جگہ شاید اس کے عکس بھی ملتا ہے، بہرحال ایسے ہی ہے، انگوٹھی پر نقش کرا کے آؤ رب سبحانہ وتعالیٰ کا نام۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس انگوٹھی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم کے ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک بھی لکھوا کر لائے۔ حضور نے تو حکم دیا تھا صرف رب سبحانہ وتعالیٰ کا نام، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام لکھوا کر لے آئے۔ جب دربار مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء میں پہنچے، انگوٹھی دی تو انگوٹھی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بھی تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر سے دریافت کیا کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ میرا بھی نام اس میں لکھا جائے، میں نے تو رب سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے لکھنے کا حکم دیا تھا، تو میرا نام کیوں؟ تو جناب صدیق اکبر نے وہی ایمان افروز جواب دیا کہ صدیق کی محبت اور صدیق کا عشق گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کا نام اور اللہ کے محبوب کا نام اللہ کے ساتھ نہ ہو، تو میری محبت نے گوارا نہ کیا، اس لیے میں نے لکھ دیا۔ اور پھر جبریل آیا اور انہوں نے بھی رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ جیسے صدیق کو گوارا نہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام علیحدہ ہو، جدا ہو، ایسے رب کو بھی گوارا نہیں، رب کی رحمت کو بھی یہ گوارا نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور خلیفہ کا نام بھی حضور سے جدا ہو۔ حضور نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ عمل اپنایا، لیکن اللہ نے بھی اسے پسند کیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے پسند کیا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں، ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو،
سنت سے متصادم اور سنت کے مخالف نہ ہو، تو اگر اس میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم و تکریم ہو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم ہو، اس عمل کو ہم اپناتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار ہمارے معمولات ہیں، وہ ہم اسی غرض اور نیت سے کرتے ہیں کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار عقائد اور نظریات ہیں جو صدیقی عقائد ہیں، جو صدیقی نظریات ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جتنے عقیدہ ہیں، جتنے عقائد ہیں، جتنے معمولات ہیں، وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے عقائد تھے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان، پھر تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین سے جو چلا آ رہا ہے سلسلہ، الحمدللہ اہل سنت والجماعت انہی عقائد پر کاربند ہے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی حضور دعائیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انہی عقائد و نظریات پر کاربند رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، استاد محترم مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ آج کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے سماعت کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا نظریات تھے اور کیا عقائد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان عطا فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد اور نظریات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ چلیں گے نعت کی جانب۔ محمد احسن رضا قادری صاحب بارگاہ رسالت میں عطیہ نعت پیش کریں گے، اس کے بعد سلسلہ سوالات شروع ہوگا۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نجس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نجس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں۔ خوب شعر کہتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، ارے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ارے ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی،
ارے قبر میں پہنچا تو دیکھا ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، ان کا اختر رضا خان صاحب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، بہت ہی پیارا کلام ہمارے احسن رضا قادری صاحب نے پیش کیا، اور خاندان اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں نعت کی صورت میں، اور بڑے بامعنی ہوتے ہیں اور عشق اور محبت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خاندان اعلیٰ حضرت کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تعدیر قائم اور دائم فرمائے۔ اور گزشتہ دنوں ہم گئے بھی پیر گوٹ اور پریالو جامعہ انیس المدارس کی جانب سے طلباء بھی تھے، اساتذہ بھی تھے، اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ایک بزرگ علامہ تقدس علی خان صاحب علیہ رحمت الرحمن، ان کے مزار پر انوار پر حاضری بھی، دعائیں بھی کی، تو یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کے خاندان کا فیض آ پہنچا۔ یقیناً اعلیٰ حضرت کی نگاہ کرم تھی سندھ پر کہ سندھ میں بھی اپنا ایک خاندان کا لخت جگر بھیجا۔ چلتے ہیں سلسلہ سوالات کی جانب۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایک سوال ہے کہ سردیوں میں نماز میں سر کو کسی گرم کپڑے سے ڈھک لیا جائے اور وہ کپڑا پیشانی تک آ جائے اور پیشانی اسے چھپ جائے، تو یہ پیشانی کا چھپانا کیسا ہے؟ وہ کیپ ہوتی ہیں سردیوں سے بچنے کے لیے جس سے کان بھی چھپ جاتے ہیں، اور پٹی بھی آتی ہے ایک جو کہ پیشانی سے ایسے لپیٹ لی جاتی ہے، جس سے سر کھلا ہوتا ہے لیکن کان بھی ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، پیشانی بھی۔ تو کوئی بھی گرم کپڑا سردیوں میں سامنے پیشانی پر آ جائے اور سجدے میں کی جگہ پر لگے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی حالت میں پیشانی کو ڈھانپنا کسی ایسی چیز کے ساتھ جس سے پیشانی زمین پر ہی نہ لگے، تو ایسی صورت میں تو نماز ہوگی ہی نہیں، بلا عذر اگر کوئی لگاتا ہے۔ یہ جو گرم کپڑا، اونی کپڑا یا امامہ ہی بسا اوقات بہت زیادہ باندھ لیا جاتا ہے اور وہ پیشانی پر آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے علماء نے مکروہ لکھا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ پیشانی دبتی ہو۔ اگر پیشانی نہ دبے، اتنا موٹا اس نے وہ بنایا ہوا ہے کہ صرف وہ جو اس کا موٹا پن ہے وہی زمین پر ٹچ ہو رہا ہے اور اس کی پیشانی دب نہیں رہی، تو سجدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ کہتے ہی ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ تو باہر کیف سردی کی وجہ سے اگر آپ کوئی ایسی چیز رکھتے بھی ہیں تو خیال یہ کیا جائے کہ نماز میں اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ نماز کراہت سے خالی ہو جائے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا۔ ایسے موٹے مسلح بھی ملتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ موٹے ہوتے ہیں جس سے وہ زمین پر پیشانی نہیں لگتی، تو ان سے بھی احتیاط کی جائے۔ اگلا سوال ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنا امام اور مقتدی کے لیے فرض ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہیں؟ نماز کی 4 تکبیریں کہنا امام کے لیے، مقتدی کے لیے فرض ہیں، واجب ہیں یا سنت ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کی جو 4 تکبیرات ہیں یہ امام کے لیے بھی فرض ہیں اور مقتدی کے لیے بھی فرض ہیں، کہ جنازہ نام ہی اسی 4 تکبیرات کا ہے کہ اگر مقتدی نے 4 تکبیرات ہی نہ کہیں تو نماز جنازہ ہی نہ ہوگا، ایسے ہی امام نے بھی نہ کہیں تو کسی کا بھی نماز جنازہ، یعنی جو ان کے پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کا بھی نہ ہوا۔ تو بہرحال یہ جو 4 تکبیرات ہیں یہ نماز جنازہ میں فرض ہیں۔ نماز جنازہ کی تکبیریں فرض ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مذاق میں نکاح کرنا یا مذاق میں بیوی کو طلاق دینا؟ مذاق میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو مذاق میں نکاح کرنا یا مذاق میں طلاق دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جن کا مذاق بھی سنجیدگی ہے اور سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے. جدہن جد و ہزلہن جد. 3 چیزیں ہیں جن کا مذاق بھی سنجیدگی اور سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے. وہ کیا ہیں؟ نکاح، طلاق اور رجت یعنی رجوع کرنا. اگر عورت کو طلاق رجی دیے تو اس سے رجوع کرنا. تو اگر کسی نے خدا نخواستہ اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق دے دی تو شرعاً وہ طلاق واقع ہو جائے گی. ایسے ہی گواہوں کی موجودگی میں کسی نے لڑکی کو کہا، اجنبیہ کو، کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا. اس نے کہا میں نے قبول کیا، یہ اس کے ارکان میں سے ہیں. مذاق میں بعد میں کہا ہم نے مذاق کیا تھا، تو یہ بھی شرعاً نکاح منعقد ہو جائے گا. ایسے ہی طلاق رجی دی تھی، اور رجوع کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں، الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور اس نے مذاق میں کہہ دیا میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، اور بعد میں کہا میں تو مذاق کر رہا، تو تب بھی وہ رجوع ہو جائے گا. تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں اگر یہ مذاق میں بھی کہی جائیں تو یہ منعقد ہو جاتی ہیں. جی ناظرین کے نام، آپ نے سماعت کیا کہ نکاح اور طلاق کے مسائل میں جو مذاق ہوتا ہے وہ در حقیقت سچ مچ میں ہی واقع ہو جاتا ہے. تو میں نے کسی سے سنا تھا کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی ایکٹنگ کے دوران، اور وہ حقیقتاً بھی اس کی بیوی تھی. اب وہ اداکاری کے اندر بھی اس نے طلاق دے دی. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ آپ نے طلاق دے دی اور واقع ہو گئی. تو انہوں نے کہا ہم تو ایکٹنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا، بتانے والے نے ان کو بتایا کہ وہ تو حقیقت میں تمہاری بیوی ہے. پھر کسی مفتی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ طلاق تو حقیقت میں واقع ہو گئی ہے. اور انہوں نے سمجھا تھا یہ تو ایکٹنگ ہو رہی ہے. تو مسائل کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیش آتی ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بعد میں فتویٰ بھی دے دیا جاتا ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، اب وہ علیحدہ ہونا نہیں چاہتے اور کوئی صورت ہے بھی نہیں، تو پھر وہ چھپا دیتے ہیں بات کو، اندر ہی اندر دبا دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ تو چلا نہیں ہے، اور پھر وہ ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے نکاح کے اور طلاق وغیرہ کے مسائل کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آخری سوال ہے کہ کیا حائضہ یا جنبی کا آیت الکرسی پڑھنا جائز ہے؟ یعنی عورت جن کے ایام مخصوص ہوں یا مرد جس پر غسل فرض ہو چکا ہو، تو اس صورت میں وہ آیت الکرسی پڑھیں، کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ گزشتہ جو سوال تھا اسی سے متعلق یہ جو ہمارے یہاں عرفان غنی والے پڑھتے ہیں، ان کے کہیں وہ مولانا عابد صاحب، انہوں نے بھی مجھے آج کال کی تھی. کہنے لگے کہ وہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی. تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی، اپنے ہوش و حواس میں دی ہے. اس کا باپ یہ کہہ رہا ہے اسے، ارے چھوڑ، میں ذمہ دار ہوں نا تیرا، اگر تو بیوی کو گھر سے نکالے گا، مولویوں کی باتیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، جو بھی گناہ ہے وہ میرے سر. تو وہ کہنے لگا یار، وہ اس کا باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بھائی تو نے تو کہہ دیا جو کہا تھا، ہوئی کچھ نہیں ہے، بس وہ میرے ذمہ ہے، تو اس کو جانے نہ دے، بس وہ تیری بیوی ہے. تو قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا. طلاق دینے کا اختیار اس کے بیٹے کو ہے، اور وہ طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. باپ کے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ باپ بھی بڑی جرت کا اظہار کر رہا ہے، اور خاندان بچانے کے لیے ایمان بیچ رہا ہے، ایمان دے رہا ہے. اور مسلمان کا مطمع نظر اور اس کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ سب کچھ چلا جائے، ایمان نہ جائے. اور آج دور وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایمان جائے تو جائے، باقی جو ہماری رشتہ داریاں ہیں اور وغیرہ وغیرہ ہیں وہ نہ جائے. تو بہرحال یہ ضمنی طور پر بات ہے کہ غصے میں بھی اگر طلاق دی جائے اور وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو تو طلاق واقع یہاں پر بھی ہو جاتی ہے، جیسے مذاق میں ہو جاتی ہے، غصے میں بھی ہو جاتی ہے. اور طلاق دی بھی غصے میں ہی جاتی ہے. تو مذاق میں تو چلے وہ کہتا ہے کہ بھئی مذاق تھا، لیکن طلاق بالعموم دی غصے میں ہی جاتی ہے اور وہ واقع بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو آیت الکرسی ہے چونکہ قرآنی آیت ہے، تو جو شخص حالت جنابت میں ہو یا عورت حالت حیض میں ہو، اس حالت میں قرآن پڑھنا ان کے لیے حرام ہے. ہاں، یہ ہمارے علماء اور فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی قرآنی آیت کو بے طریقے دعا، بے نیت دعا یا بے طریقے تبرک پڑھے، یا کسی خوف کی وجہ سے کسی نے یہ، چونکہ آیت الکرسی یہ حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور کسی کو ڈر لگ رہا ہے اور وہ قرآن سمجھ کر نہیں، ایک حفاظت کا عمل سمجھ کے اسے اگر پڑھے تو اس کی گنجائش اور اس کی اجازت. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، لیکن کھانا کھانے سے قبل اگر جنبی یا حائضہ اگر پڑھتی ہے اس نیت سے کہ کھانے میں برکت ہو، قرآن کی آیت سمجھ کر نہیں، اس کی اجازت ہے. ایسے اگر کسی کو خوف ہے اور کسی نے کہا بھائی آیت الکرسی پڑھ لو کہ
اس کے پڑھنے سے آپ خوف سے معمون ہو جائیں گے تو وہ قرآن سمجھ کر نہیں، ایک وظیفہ سمجھ کر پڑھے، تو اس کی اجازت ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ جس پر غسل فرض ہو تو اس حالت میں وہ آیات پڑھ سکتا ہے جو دعائیاں ہوں، دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، چند لمحات ہیں، تو ایک نعت تو ہم چاہیں گے کہ آخر میں ہمارے نعت خواں محمد احسن رضا قادری ایک نعت پیش کریں گے، اور اس کے بعد ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائیں۔ محمد احسن رضا قادری صاحب۔ بولیے سرکار جیسا کون ہے، سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ سید ابرار جیسا کون ہے، لے کے کاندھوں پہ چڑھے وہ غار سور، لے کے کاندھوں پہ چڑھے وہ غار سور، ان کے یار غار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ ان کے یار غار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ سید ابرار جیسا کون ہے، دو ہے پہلو میں تو دو داماد ہیں، دو ہے پہلو میں تو دو داماد ہیں، ان کے چاروں یار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ ان کے چاروں یار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ سید ابرار جیسا کون ہے۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا۔ صدیق کی باغی تو سدا روتے رہیں گے، صدیق کے باغی تو سدا روتے رہیں گے، خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا، خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا۔
صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جو سے چلے گا وہی ناکام رہے گا، جو ان سے چلے گا وہی ناکام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، سننے کا نعرہ